खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए यर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैप्टर को घर जाकर ज़रूर इसको पढ़ें। इस पूरे चैप्टर को आपने घर जाके पढ़ना है और आपको फिर समझ आएगी कि खुदा इस चैप्टर के अंदर बनी इसराइल से क्या कह रहा है। और वो बातें जो खुदा ने बनी इसराइल से की हैं इस चैप्टर के अंदर, वो तमाम बातें आज की कलीसिया के अंदर भी पाई जाती हैं। और खुदा ये चाहता है कि जिस तरह बनी इसराइल से उसने कलाम किया था, वो आज की कलीसिया से भी कलाम करे। और जो तवक्को कलाम सुनकर बनी इसराइल से थी, वही तवक्को आज मुझसे और आपसे भी है। और खुदा चाहता है कि हम अपने आप को उसकी तरफ माइल करें, उसकी तरफ मोड़ें, उसकी तरफ लेकर आएं, ताकि खुदा से बरकत पा सकें। आमीन। देखिए इसकी तीसरी आयत को पढ़ते हैं, तीसरी और चौथी आयत को। और खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर न हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। आमीन। यर्मिया कहता कि तूने उन्हें गारत किया, मुश्किलात उन पर भेजी, परेशानियां उन पर भेजी, क्राइसिस उनकी लाइफ पर आए, लेकिन वो तरबियत पजीर ना हुए। आज ना सिर्फ दुनियादार लोग बल्कि ईमानदार लोग भी मुश्किलात का शिकार हैं। हर एक खानदान के अंदर मुश्किलात हैं, मुल्कों के अंदर मुश्किलात हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज अबतरी है। और उसकी वजह क्या है कि हम खुदा से दूर हैं। हमने अपने दिलों को सख्त कर लिया। लिखा है कि चट्टान से भी ज्यादा सख्त उन्होंने अपने चेहरों को बना लिया है। चट्टान कभी आपने देखी? कभी आप पहाड़ों पर गए हो, पहाड़ों को टच किया हो, देखा हो, तो वो पत्थर कितने सख्त होते हैं। तो नबी कहता कि इन लोगों ने अपने चेहरों को इतना सख्त कर लिया है कि चट्टान से भी ज्यादा इनके चेहरे करख्त हैं, सख्त हैं और तरबियत पजीर नहीं है। मैं ये कहता हूं आज चर्च में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन अमल करने वाले लोगों की तादाद घट रही है। कलाम को सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं, कलाम पर अमल करने वाले लोग ना होने के बराबर हैं। आटे में नमक की तरह भी नहीं है। क्या आपने कभी देखा? आप आइजक टीवी लगाएं, बरकत टीवी लगाएं, प्रेस टीवी लगाएं, जेसी टीवी लगाएं, आपको लोगों का हजूम नजर आएगा। लोगों का समंदर है। वो इबादत में आए हैं मौजज़ात पाने के लिए, तकलीफों से रिहाई पाने के लिए, आजाद होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। किसी को मकान चाहिए, किसी के ऊपर कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, किसी के अंदर बदरूहें हैं, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी की आंखों में मोतिया उतर आया है, किसी के गुर्दों के डायलिसिस हो रहे हैं, किसी की कमर में मसला है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। रोग और बीमारियां लगी हुई हैं और उनकी कोई हद ही नहीं। शिफा का काम भी उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से शिफा का काम खुदा करना चाहता है। कलीसिया आज शिफा नहीं पा रही। आप यर्मिया की किताब को पढ़ें। मैंने तो सिर्फ 5वां चैप्टर कहा है। अब मैं ये कहूंगा कि आप सारी किताब पढ़ें, सारा सहीफा पढ़ें, और आपको अंदाजा होगा कि खुदा का मंसूबा बनी इसराइल के लिए क्या था और बनी इसराइल ने किस तरह खुदा के मंसूबे को रिजेक्ट किया, किस तरह उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया। उन्होंने हट धर्मी की, वो तरबियत पजीर ना हुए। आज मेरी और आपकी जिंदगी का एक बड़ा मसला यह है, हम तरबियत पजीर नहीं होना चाहते। हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमारे रवैये तब्दील हों। हम ये चाहते हैं हमारे हालात बदलें, हमारे हालात बदलें किसी तरह से। इन हालात से हमें छुटकारा मिले, इन परेशानियों से हमें छुटकारा मिले, इन मुसीबतों से हमारी जान छूट जाए, लेकिन हम ना बदलें। हम जैसे थे हम वैसे के वैसे ही रहें। बनी इसराइल खुदा से रिहाई की तवक्को तो कर रहे थे, लेकिन जो कुछ खुदा उन्हें करने के लिए कह रहा था वो उसको करने के लिए तैयार नहीं थे। वो नबी का मजाक उड़ा रहे थे। जब भी यर्मिया जाके उन्हें कलाम सुनाता वो उसको ठट्ठों में उड़ाते उसकी बातों को। और वो ये तवक्को कर रहे थे कि खुदा जरूर ही हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम तो खुदा के चुने हुए लोग हैं। आज मसीहियों की सोच ये है, यीशु ने अपना खून हमारे लिए बहा दिया है, यीशु ने मेरे लिए जान दे दी है, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु ने मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, अब मुझे बरकत से कौन सी चीज रोक सकती? हम खुद ही अपने आप को बरकत से रोके हुए हैं। खुदा हमें देना चाहता है जिस तरह बनी इसराइल को खुदा ब्लेस करना चाहता है। वो तरबियत पजीर ना हुए, उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया। और जब ये सारे मामलात यर्मिया ने देखे तो यर्मिया कहता है
یہ بیچارے جاہل ہیں. کون ہے جی؟ جاہل آدمی وہ ہوتا ہے، لغت میں اس کا مطلب ہے ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ آدمی، ڈسپلن سے آؤٹ، نظم و ضبط کے اندر نہ رہنے والا، ضدی، حکمت اور دانائی سے دور. ایسے شخص کو جاہل کہتے ہیں. جو حکمت سے نہیں چلتا، جو دانائی سے نہیں چلتا، جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، جو خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، جو خدا کے کلام کو نہیں پڑھتا، جو خدا کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، جو خدا کے حضور نہیں جھکتا، جو خدا سے توقع نہیں کرتا، جو خدا کے حضور آ کر اپنے آپ کو شکستہ نہیں بناتا، جو خدا سے یہ کہتا ہے کہ خداوند ہن ویکھ لے میں تیرے کو آ گیا ہوں، تو میرا کام کرنا ہے، وہ جاہل ہے. یہ جہالت کی نشانی ہے. یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں جو دعا کی وہ حکمت سے بھری ہوئی دعا تھی. وہ ایک پیٹرن ہے، وہ ایک ایسا نمونہ ہے جس کو کلیسیا کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. خاکساری کی دعا اور اپنے معاملے کو خدا کے ہاتھ میں دینے والی دعا. خداوند میرا یہ مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے رہائی مل جائے، لیکن جس طرح سے تو چاہتا ہے تو مجھے ویسے چھوڑا، تو مجھے رہائی دے. میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میرا بس اتنا معاملہ ہے. لیکن ہم خدا سے ضد لگا رہے ہیں. بنی اسرائیل بھی ضدی تھے، وہ خدا سے ضد میں لگے رہتے تھے. لکھا ہے تو نے ان کو غارت کیا. غارت کا مطلب تو بہت خطرناک ہے. تباہ کر دیا خدا نے. وہ اپنی ضد پر اڑے رہے. دشمن آیا، اس نے حملہ کیا، سب کچھ جلا دیا، سب کچھ خاک میں ملا دیا. ان کی بیٹیوں کو لے گئے، ان کے بچوں کو لے گئے، ان کے بزرگوں کے گلے کاٹ دیے. اور آپ سوچ سکتے ہیں جب آپ سے کئی گنا زیادہ زور آور فوج آپ پر حملہ آور ہو اور خدا بھی آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر کیا حال ہوتا ہے. سارا شہر پھونک گئے، خدا کے گھر کو بھی جلا دیا انہوں نے، اس کے سارے ظروف بھی لے گئے. خدا نے ٹوٹلی طور پر بابل کے سپرد کر دیا بنی اسرائیل. آج پورے طور سے خدا نے حالات کو ہمارے اگینسٹ کر رکھا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہم خدا کی طرف رجوع نہیں ہو رہے. جتنے بھی لیٹرز لکھے گئے ہیں، جتنے بھی خطوط ہیں، پولوس کے خطوط ہیں، یوحنا کے ہیں، پطرس کے ہیں، وہ ایمانداروں کے لیے ہیں، ایمانداروں کی تربیت کے لیے ہیں. وہاں پر گناہ گاروں سے بات نہیں ہو رہی. کلیسیاؤں کو وہ خطوط لکھے گئے ہیں. کچھ اس میں عام خطوط ہیں جو سب کے لیے، لیکن کچھ براہ راست کلیسیاؤں کے لیے ہیں، کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی سے خدا کام لینا چاہتا ہے، لیکن تم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرو تاکہ خدا آپ سے کام لے سکے. خدا مجھے اور آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے، لیکن خدا اور میرے درمیان اور آپ کے درمیان بہت سی ایسی ہرڈلز ہیں، ایسی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے خدا کا ہاتھ ہم تک نہیں پہنچ سکتا. ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنا ہاتھ ہم تک پہنچا نہیں سکتا. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، خدا کے کان بھاری نہیں ہو گئے، خدا کی آنکھیں کوئی دھندلا نہیں گئیں. خدا کو سب کچھ پتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کریں، ان کڑوی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں، پتھر کو جو کہ قبر پر پڑا ہے اس کو لڑکائیں تاکہ خدا ہماری زندگی کے اندر اپنے جلالی کاموں کو ظاہر کر سکے. تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے. انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا. انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا. دیکھیں، وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی ہٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں نے اپنی زندگی میں بے پناہ ڈھیٹ لوگ دیکھے، جن میں سے ایک میں بھی تھا. میں بھی بہت سی باتوں کے اندر ڈھیٹ ہوں. میں خدا سے منت کرتا ہوں، میں خدا کے حضور روتا ہوں کہ خداوند ان چیزوں کے لیے مجھے اپنے حضور خاکسار بننے کا فضل. کئی بار ہمیں اپنی ضد، اپنی انا اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ہم اس کو خدا کے لیے بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں خداوند اے کام انج ہی ہونا چاہیے، میں تیرا بندہ ہاں، میں دعا کرنا وا، میں روزے رکھنا وا. ہم خدا کو اپنی راست بازی جتاتے ہیں اور خدا سے توقع کرتے ہیں کہ خدا بالکل ویسا ہی کرے جیسا کہ میں چاہ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہونے والا. خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم واپس آئیں اور وہ اپنی ہٹ کو چھوڑیں، لیکن وہ واپس نہیں آئے. اور یرمیا کہتا ہے کہ وہ جاہل ہیں کیونکہ یہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکامات کو نہیں جانتے. جہالت کی وجہ کیا ہے؟ خدا کے کلام سے دوری، خدا کے کلام کو نہ پڑھنا، خدا کے کلام کی سمجھ سے خالی ہونا. آج کلیسیا کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے، بڑی تعداد 98% سے بھی زائد لوگ ہیں جو کلام نہیں پڑھتے. پڑھنا جانتے ہیں. میں ان پڑھوں کی بھی بات نہیں کر رہا، میں پڑھے لکھوں کی بھی بات کر رہا ہوں. پڑھے لکھے 100 لوگوں میں سے 98 لوگ بائبل نہیں پڑھتے. جب وہ خدا کے کلام کو ہی نہیں پڑھ رہے، خدا کی تمام بلیسنگز جو ہیں، خدا کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ اس کے کلام کے اندر ہیں. وہ شخص جو خدا کے کلام کو ہی نہیں جانتا، وہ خدا کے حضور دعا کرنے کے لیے کیسے جائے گا؟ جو لوگ نوکری کی تلاش کرتے ہیں وہ اخبار پڑھتے ہیں. دیکھا آپ نے، صبح صبح ہوٹلوں بیٹھے ہوتے ہیں، نال چاہ پی رہے ہوں، نال اشتہار پڑھ دے کتنے نوکری ملٹی نیشنل کمپنی سے نکلی. جب وہ اشتہار پڑھے گا ہی نہیں، اس کو کیسے پتا چلے گا کس بندے کو ضرورت ہے ملازموں کی؟ اور جب وہ دیکھ لے گا، وہ نیچے ایڈریس دیکھے گا، یہ ایڈریس ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، اتنے بجے انٹرویو ہونے ہیں، اور وہ پہنچ جاتا ہے.
جا کے انٹرویو دیتا ہے, 3-4 جگہوں پہ انٹرویو دیتا ہے, کسی نہ کسی جگہ سے اس کو نوکری مل جاتی ہے. جب ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں, ہمیں کیا پتا کہ خدا ہمیں کیا کچھ دینا چاہتا ہے, خدا ہمیں کن کن باتوں سے روک رہا ہے, خدا کن کن باتوں سے منع کر رہا ہے, خدا کن کن باتوں کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور خدا کن چیزوں سے باز رہنے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے. جب ہم نے اسے پڑھا ہی نہیں تو ہم تو بیوقوف ہیں, ہم تو جاہل ہیں. تو آج کلیسیا کے اندر جاہلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کلام ثابت کر رہا, کیونکہ جب وہ احکامات کو ہی نہیں جانتے, احکامات کی پیروی ہی نہیں کرتے, احکامات کو پہچانتے ہی نہیں, تو بائبل انہیں جاہل کہتی. نہ ہو کوڑیاں خچرا مانگ تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا. گھوڑے اور خچر کی پہچان کیا ہے کہ وہ ضدی ہوتا ہے, وہ ڈنڈے کھا کے چھانٹے کھا کے توڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا, گھوڑے کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے چھانٹے پڑتے ہوئے, ڈنڈے پڑتے ہوئے, لیکن وہ ضدی ہوتا ہے, وہ ایسے اپنی کھال کو ہلاتا ہے, کہندا میں نہیں ہلنا, ڈنڈے پی رہے نے, ڈنڈے پی رہے ہیں. پھر اس کا مالک کہندا اچھا پتر تو ڈنڈیاں نال بھی نہیں توڑدا تے تینوں ہن میں پٹھے بھی نہیں دے, پٹھے بھی بند, مار بھی پین ڈی, پانی بھی نہیں مل رہا, چمڑی ہلائی جا, پھر پھر کری جا, کتنی کو دیر کرے گا, آخر نو آکڑ ٹوٹے گی پھر ٹورے گا. تے جیڑا تو اینا ٹائم پنیا پہلے ٹور لیندا. زبور نویس مثال دیتا ہے جانور کی اور اس کو ملاتا ہے انسانوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے گھوڑے اور خچروں کی طرح نہ ہو جن کے اندر عقل ہی کوئی نہیں, دانش ہی کوئی نہیں, حکمت ہی کوئی نہیں, دانائی ہی کوئی نہیں. اپنے آپ کو انسان ثابت کریں. انسان اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حکمت والا ہے, لیکن اس زندگی کے اندر اسے زندہ رہنے کے لیے خالی حکمت کی ضرورت نہیں ہے, اسے اعلیٰ ترین حکمت کی ضرورت ہے جو خدا کا کلام ہے. آمین. میں نے بڑے بڑے سیانے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ گر جاتے ہیں, گرتے ہیں شاہ سوار میں دانے جنگ میں, یہ مثال ہے ہمارے, اور کہتے ہیں وہی ڈوبتا ہے جسے تیرنا آتا ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میں بڑا سیانا ہوں, میں بڑا عقل مند ہوں, اسی کو ٹھگ پڑتے ہیں, وہ دے نال ہی باہر جان لے فراڈ ہوں, کیونکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ مینوں تے سارے کاغذاں دی پہچان, اے بھی کاغذ اصلی ہے, اے بھی کاغذ اصلی ہے, اے بھی کاغذ اصلی ہے. 12 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ پکڑا دیتا ہے, پھر بڑے فخر نال وہ کاغذ لے کے جاتا ہے. جب ایئرپورٹ پہ پہنچتا کہتے ہیں پھڑ لو ہمیں, کیونکہ دیکھو سارے کاغذ نکلی. ایسے ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو خدا کی حکمت سے بھرا ہوا ہے, وہ اپنی لیاقت پر اور اپنے ٹیلنٹ پر اور اپنی حکمت اور دانائی پر ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ کہتا خداوند میں اتنا عقل مند نہیں ہوں کہ میں اس شاطر دنیا کا مقابلہ کر سکوں. یہاں پر تو جگہ جگہ پر سانپ اور بگیاڑ بیٹھے ہوئے, ایسا ہی ہے, ہر جگہ پر دام بچھائے بیٹھا ہے شیطان. اور کون اس سے بچے گا؟ جو خدا کے کلام کے پیچھے چلتا ہے. خدا اس کو بچا لیتا ہے, خدا اس کی لاج رکھتا ہے. اور خدا یہ چاہتا تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو بھی بچائے, لیکن بنی اسرائیل نے اپنے چہرے کو چٹان سے بھی زیادہ سخت کر لیا. وہ اتنے بیڈ امپریشن دیتے تھے نبی کو کہ یہ ہمیں کلام ہی نہ سنائے. وہ کہتے تھے تیری باتیں ہم پہ اثر نہیں کریں گی. انہوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا, تربیت پذیر نہ ہوئے. اور اس کی 8ویں آیت میں چلیں, جب میں نے ان کو سیر کیا, خدا کہتا جب میں نے انہیں روٹی کھلائی تو پھر کیا کیا انہوں نے, تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کبا خانوں میں اکٹھے ہوئے. وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے, ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا. جب پیسے آ گئے, جب غریب تھا تو چرچ کا دروازہ پکڑا ہوا تھا, پادری صاحب دعا کر, پادری صاحب دعا کر, اچھا بیٹا آ جا دعا ہو رہی, پادری صاحب دعا کر, پادری صاحب دعا کر, تو روزہ رکھ لیا, یہ کر لیا. جب آ گئے پیسے, خدا کہتا جب میں نے اسے سیر کر دیا, پھر انہیں شراب کھانے کا رخ پھڑ لیا, پھر چھپا کے بوتلاں لے آنے لگے, چرچ آنا بند کر دیا, پادری سے دعا کروانی بند کر دی. پادری صاحب نے ویکھ کے دوسری گلی ول موڑ گیا, کیونکہ اب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے مجھے نہ پادری کی ضرورت ہے نہ خدا کی ضرورت ہے, اب تو میرے پاس سب کچھ ہے, اگر میں بیمار ہوں گا میں فوراً اچھے ڈاکٹر پاس چلے جاؤں گا, اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤں گا, مینوں کہدا کاٹا, رشتہ داروں سے بھی دور. اور اس کی زندگی کے اندر گناہ پہلے سے زیادہ ان ہو گیا. یہ خدا کہہ رہا ہے جب میں نے ان کا پیٹ بھر دیا, جب ان کو سیر کر دیا, کبا خانوں میں اکٹھے ہو گئے اور وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی طرح ہو گئے, اور ہر ایک صبح اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا. آج کلیسیا کے اندر تیزی سے فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے, رشتے کھوکھلے ہو رہے ہیں, دوسری شادیوں کا ٹرینڈ آج کلیسیا کے اندر تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگ دوسری شادیاں کر رہے ہیں, گھر میں بیوی ہے, باہر بھی عورتوں کے ساتھ تعلق. یہ شرمناک حقیقت ہے, اس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے. مجھے لاتعداد کالز آ چکی, اور اس کے پیچھے دعائیں یہی ہیں کہ جی دعا کریں ہماری فیملی بچ جائے. میاں بیوی کا رشتہ ختم ہونے کے دہانے پر. ریزن کیا ہے؟ جب پیسہ آ گیا خدا کو بھی بھول گئے, رشتوں کو بھی بھول گئے, اور اپنی اوقات سے باہر چلے گئے. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا. اور پھر خدا نے دیکھیں آگے چل کے کیا کیا. خدا یرمیہ سے کیا کہتا ہے 14ویں آیت میں, بس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو, خداوند رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کرے گا. خدا کہتا ہے کہ جو کلام میں نے تیرے منہ میں رکھ دیا یرمیہ کو, خدا نے کہا, وہ آگ کی طرح ہوگا اور یہ لکڑی کی طرح ہو جائیں گے. یہ کلام کی تاب نہ لا سکیں گے, یہ جل جائیں گے اگر یہ خدا کے کلام کی مخالفت کریں گے, اور یہ ٹھہر نہ پائیں گے. اور واقعی وہ جل گئے. انہوں نے توبہ نہیں کی, وہ تربیت پذیر نہیں ہوئے, وہ واپس نہیں مڑے, وہ اڑے رہے
اور پھر خدا کا کلام ان کے خلاف کھڑا ہوا اور خدا نے ایک غیر قوم کو جو بت پرست تھی ان کے اوپر چڑھایا اور ان کو تباہ کر دیا۔ خدا مجھ سے اور آپ سے توقع کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، خوش نہ ہوں اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے خوش نہ ہوں، آپ اپنے آپ سے خوش نہ ہوں کہ میں بہت اچھا جا رہا ہوں، شکر ہے بھی شکر ہے، میں بڑا سیٹ ہوں، میں بہت سیٹ ہوں، میں تو دعا کر رہا آج کل، شکر ہے خدا کا۔ آپ چائے پکاتے ہیں، چائے کے اندر کتنی چینی ڈالتے ہیں؟ جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی ایڈی وڈی دیسی چاہ لی چاڑو دے ایک چمچہ چینی نہ پاؤ، سب نو چاہ دے دو۔ ہر ایک بندہ ہے پوچھے گا آج چینی نہیں پائی؟ تسی کہو گے جی پائی ہے، چینی تو پائی ہے۔ کہے گا جی کہ تمہیں مٹھاس تے کتے نہیں؟ کہے گا جی مٹھاس اس لیے کہ میں تو کوئی چمچ پایا۔ خدا ہم سے برابر کا تقاضا کر رہا ہے، اسی بس ایک چمچ پا کے فارغ ہو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بھی تیرا سب کچھ میرا ہے، اسی دہ یقی دین تے بھی راضی۔ نئے عہد نامے کے اندر دہ یقی کی تعلیم نہیں ہے، نئے عہد نامے کے اندر مجھے تو جو سمجھ آئی ہے 100% کی تعلیم۔ جب میری زندگی خدا کی ہے، جب میں نے اپنا آپ خدا کو دے دیا تو خدا کہہ رہا ہے پیسے سیپریٹ رکھ کیا، میرے پیسے بھی خدا کے ہیں، میری فیملی بھی خدا کی ہے، میری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز خدا کی ہے۔ اگر خدا مجھے کہندا بھی استری چوک کے فلانے بندے نو پھڑا دے تو مینوں پھڑا دینی چاہیے، کیونکہ یہ میری نہیں ہے، خدا کی ہے۔ میں گارڈین ہوں، وقتی طور پر میں ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں جو خدا نے میرے تصرف کے اندر کر دی۔ میری بیڈ شیٹس، میرے بیڈ، میرے کپڑے، میری جوتیاں، سب کچھ خدا کی ہیں، ان میں سے میرا کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں تو اپنا نہیں، میں تو خود خدا کا ہوں۔ خدا نے مجھے خرید لیا ہے اپنے بیٹے کے خون سے۔ جب اس نے مجھے خرید لیا ہے تو میری چیزیں میری کیسے ہوں؟ میری چیزیں بھی اسی کی ہیں، اور وہ جس طرح سے مجھے گائیڈ کرے گا مجھے اسی طرح سے انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آمین۔ یہ ہے نئے عہد نامے کی تعلیم۔ پولس کہتا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب مسیح میرے اندر سے زندہ ہے، میں تو مر چکا ہوں کب کا، اب میری مرضی پوری نہیں ہوتی، اب مسیح کی مرضی پوری ہوتی۔ یہ پولس کا سٹینڈرڈ اور معیار ہے جس کی تعلیم وہ کلیسیا کو دیتا ہے۔ آج ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، انہیں میری گھڑی پا لے، انہیں میرا پرفیوم لا لے، اس نے میرا یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، وہ میرے پیسے لے کے بھاج گیا، انہیں انج کرتا، میرا 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 میرا۔ لیکن ہم تو اپنے ہیں ہی نہیں، ہمیں آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹوٹلی طور پر اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کریں۔ ایک چمچ چینی سے کچھ نہیں ہونے والا، میٹھا تب ہوگا جب آپ برابر کی چینی ڈالیں گے۔ تو جب آپ برابر خدا کے کلام کے اوپر کھڑے رہیں گے تب کرائسٹ کا کردار آپ کے اندر سے ابھر کر سامنے آئے گا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یسوع نے سب کچھ کر دیا ہمارے لیے، اب بس ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اب بس ہمیں ایمان رکھنا ہے، باقی ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ایمان رکھنا ضرور ہے، لیکن خدا عمل کو کبھی بھی کینسل نہیں کرتا۔ اگر کلیسیا عمل کرنے والی نہیں ہوگی تو وہ اس دنیا کو موٹیویٹ کیسے کرے گی جو گناہوں کے اندر گری ہوئی؟ گدھے کو اور گھوڑے کو کھڑا کرے نا، جو فرق تو ہونا چاہیے کہ کھوتے دا بھی چہرہ ہونا چاہیے، گھوڑے دا بھی ہونا چاہیے، سمجھ ہی نہ آئے کیڑا کھوتا تو کیڑا گھوڑا، فرق تو ہے۔ گدھے کو آپ کھڑا کریں، گھوڑے کو، میں بچے کو بھی کہوں گا بیٹا ان میں سے گھوڑا کون سا ہے، وہ کہے گا انکل جی یہ، کیونکہ وہ صاف نظر آ رہا ہے فرق ان کا۔ آج ایماندار تے دنیا دار دا فرق ہی کوئی، ایماندار بھی ویسے ہی، دنیا دار بھی ویسے، ایماندار بھی شرابی، دنیا دار بھی شرابی، ایماندار بھی گالاں کڈن والا، دنیا دار بھی گالاں کڈن والا، تے فرق کتنے؟ لوگوں کو کرائسٹ کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنی زندگی سے مسیح دکھائیں، اپنی پرابلمز کے اندر، پریشانیوں کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کریں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ بندہ اگر اتنی مشکل کے اندر، اتنی پریشانی کے اندر ایمان پر قائم رہ سکتا تو میں کیوں؟ اگر خدا اس کے لیے ایسے جلالی کام کر سکتا تو میرے لیے کیوں؟ اگر خدا اس کا بازو تھام سکتا ہے، گہرے پانیوں میں سے اسے نکال سکتا ہے، مجھے کیوں نہیں نکال سکتا؟ میری اور آپ کی گواہی کو دیکھ کر لوگ ایمان پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن آج ایمانداروں کی گواہی کہیں نہیں ہے۔ میں گواہی دینا چاہنا، جی باجی دعا دیو گواہی، بھین میرے پرس گواچ گیا سی تو میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اتھے ہی پیا ہوا سی، ہالےلویا، ہے گواہی۔ اسے لگا کہ گم ہو گیا، وہ ادھر ہی گرا ہوا تھا، انہیں اتھے ہی چوک کے تو انہیں آگے گواہی دیتی۔ میں گواہی دینا چاہنا، ہاں جی بھائی صاحب میرا موبائل گواچ گیا سی، پھر کیا ہوا بہن؟ پھر یہ ہویا کہ جی میرے سرانے دے وچ پھسیا سی، اتھوں لگ گیا، شکر ہے خدا کا، پریز دی لارڈ، ہالےلویا ہالےلویا۔ ابتدائی کلیسیا کے جو مسیحی ایماندار ہیں ان کی گواہیاں یہ ہیں، اس قدر چھوٹا پیمانہ اور معیار نہیں، چونکہ آج کی کلیسیا پریئر لیس ہے، اسی لیے ان کی لائف میں معجزے بھی نہیں ہیں، ان کی زندگی کے اندر خدا کا جلال بھی نہیں ہے، وہ تربیت پذیر نہیں ہے، انہوں نے اپنا دل سخت کر رکھا ہے، ان کے دل کے اندر نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور وہ خدا یسوع مسیح کے خون کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے تاکہ وہ سختی جاتی رہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس چیز کو مانگنے کی ضرورت ہے وہ خدا کا فضل ہے۔ خدا مجھ پر رحم کر، میں بڑا نکما آدمی ہوں، میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو اپنے اندر سے یہ سارے عیب نہیں نکال سکتا یا نکال سکتی، فقط تو ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ ڈیلی خدا سے فضل مانگے۔ ایک بہن مجھے کہنے لگی کہ جی مینوں میرا بندہ بڑا زہر لگ رہا، میں کہا جی تسی خدا کو فضل منگو گے تانوں سونا لگے،
یہ کوئی مشکل بات تو نہیں، غلط بات میں نے کی۔ اگر خدا کو یہ پتا تھا کہ یہی بندہ اس کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ گھٹنے ٹیکے، وہ خدا سے کہ خداوند میرا بندہ مینوں اینا نہ گلاں جو بھڑا لگ رہا، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ میرا شوہر ہے، تو میری زندگی کے اندر ایسا کام کر کے وہ مجھے اچھا لگے، میں اس سے نفرت نہ کروں، میں اس سے دور نہ ہوں۔ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرنی شروع کریں، خدا اس کے لیے آپ کے دل کے اندر محبت ڈالنا شروع کر دیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو کوستے ہیں، وہ جا تیرا کھانا خراب ہو، جا ایسے ہو جا، جا ایسے ہو جا، جا ایسے ہو جا۔ جب وہ نکلتا ہے اس کو بد دعاؤں سے نکالتے ہیں باہر، اور جب وہ واپس آتا ہے وہ ایسی توقع کر رہے ہوں کہ ہوں میرا استقبال بھی اینٹی ہونا، کیونکہ میں گیا بھی ایسے ہی تھا، اب میں واپس ہی ایسے آؤں گا۔ پھر جو اس کے منہ میں آتا وہ بھی نکالتا شرلی، اور پھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، اور بچے پریشان سہمے بیٹھے ہوئے ہیں، ساڑھے گھر چ کی ہو رہا ہے، کیا پریشانی ہمارے گھر میں بنے گی۔ جن میاں بیوی کو لڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر انہیں کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پھر شغل میلہ چلتا ہی رہتا۔ اس لیے آپ کنٹرول کریں، غیر ضروری باتوں پر چک چک بک بک سے بچیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے خدا کی برکت آپ کی لائف سے اڑ جائے گی۔ جس گھر کے اندر بھی ہم جائیں وہاں پہ جھگڑا ہے، اور جب جھگڑا ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے خدا کی برکت نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ اتفاق کے اندر نہیں، یہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں۔ دو ہفتے سے لڑائی ہوئی ہے، صلح نہیں کر رہے۔ کلام میں لکھا ہے بھی غصہ تو کرو پر گناہ نہ کرو، تمہاری خفگی شام تک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر سویرے بیوی نے لڑ کے بندے نال برا بھلا نو کیا ہے، شام نو انہوں چاہیے کہ بھی وہ تیاری کرے کہ خداوند میرے شوہر نے واپس آنا ہے، میں نے اس سے معافی مانگنی ہے۔ یا اگر شوہر اپنی بیوی کو مار کے گیا تھا تو واپس آ کر اس سے معافی مانگ لے، تاکہ ان کا معاملہ اگلے دن تک ٹرانسفر نہ ہو۔ کوشش کریں کہ اس حد تک بھی آپ نہ جائیں کہ مار کٹائی کریں، گالم گلوچ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی لائف کے اندر سے بلیسنگ نکل جائے گی۔ جو میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں چوہوں کی طرح ہیں، وہ اپنی برکت کو ٹوک رہے ہیں، سارا دن ٹوکتے رہتے ہیں، ٹک 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 سب کچھ خراب کر رہے ہیں۔ اور آخری بات اس کی 25ویں آیت، تمہاری بد کرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا۔ وہ چیزیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا تھا۔ بہت سے ایماندار کہتے ہیں خداوند میں تو اب چوری نہیں کرتا، میں تو رشوت نہیں لیتا، میں تو گالیاں نہیں نکالتا، میں تو یہ نہیں کرتا، شکر ہے پھر بھی برکت نہیں مل رہی، خدا کے اندر تو دعا بھی تو نہیں نہ کرتا۔ سمجھ آئی بات؟ کچھ برائیاں ہم نے چھوڑ دی، لیکن جو کام کرنے والے تھے وہ ہم نے نہیں کیے۔ معاملہ تو خراب ہے، چوری نہیں کی، بد زبانی چھوڑ دی ہم نے دوسرے غلط کام چھوڑ دیے، لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں دعا کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی۔ ہم نے خدا کا کلام پڑھا نہیں، خدا کے کلام کو سیکھا نہیں، خدا کے کلام سے تربیت پذیر نہیں ہوا، ہم نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں آنے دیا، اور خدا اس کو گناہ کنسیڈر کرتا ہے۔ اگر ایک ایماندار دعا نہیں کرتا یہ اس کے گناہوں کے اندر شمار ہوتی بات۔ خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کر کے خدا کا گناہ گار ٹھہروں۔ سیمول نے یہ بات کہی کہ میں گناہ گار نہیں بننا چاہتا، لیکن پولس کہتا ہے میں ہر روز تمہیں یاد کرتا ہوں۔ جب ہم اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے دعا نہیں کرتے، یہ بڑی خطرناک بات، آج ایماندار نہیں کرتے۔ ایک بھائی سے میں نے کہا سر جی مینوں دعا چ یاد رکھنا، کہنا سر میں تو کدی اپنے لیے نہیں کی۔ فقط دیکھیں اس کس حالت میں ہے، کس جگہ پہ ہے۔ اس نے ذرا مذاق مجھے یہ بات کہی، لیکن وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اصل میں وہ واقعی نہیں کرتا۔ کہنا جی میں تو کدی اپنے لیے نہیں دعا کی تھی، وہ بلیو ہی نہیں کرتا تھا اس بات پہ کہ میں دعا کروں گا تو خدا میری سنے گا۔ یاد رکھیں جتنا زیادہ گناہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا، دعاؤں سے ہمارا اعتبار اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ سنیں یہ بات میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، جتنا زیادہ سن اور گناہ ہماری زندگی کے اندر سرایت کرتا جائے گا، دعاؤں سے اور خدا سے ہمارا ایمان اٹھتا چلا جائے گا، کیونکہ گناہ ایسا ڈکا لگا دیتا ہے پھر کچھ آگے سمجھ نہیں آتی۔ جو ڈکا لگ جاتا ہے، پاکستانی لوگوں کو ڈکے کا پتا، جب ڈکا لگ جاتا ہے تو پھر گلیاں پار جاتی، کچھ سمجھ نہیں آتی کدھر دا کام کدھر جا رہا ہے۔ ایسے طرح جب گناہ دا ڈکا بندے دے اندر لگ جائے کچھ آگے نہیں جا سکتا، سٹک ہو جاتا ہے، سب کچھ رک جاتا ہے، تعفن پھیل جاتا ہے، گند پھیل جاتا ہے، ہر طرف بو ہی بو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر اس کے دل میں جب گناہ کا ڈکا لگ جاتا ہے پھر وہ خدا سے کچھ ریسیو کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کا دعاؤں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، وہ خدا کی حضوری میں آ نہیں پاتا۔ اس لیے ایماندار کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو گارڈ کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے خدا کے کلام سے۔ اور داؤد کہتا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ سمجھداری کی بات، اپنے آپ کو ایزی نہ ہونے دیں، کوئی گال نہیں آج نہ بھی جاؤں گا تو کی ہوگا، نہ مس نہ کریں، دعا کرنے کے لیے وقت نکالیں، اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ دعا کرنے کا وقت ملے گا، چلو اگر ملے گا تو کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دعا کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے، آپ کو چرچ آنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے وقت نہیں ملتا، تو میں کہا کٹ جی نہیں ملتا تو کٹ۔ ایک کہنا جی میں بڑا بزی ہاں جی، میں کہا یار تو کنے دنوں تو روٹی نہیں کھادی، کہنا جی روٹی تو میں تھوڑی دیر پہلے کھا کے آیا، تو میں کہا روٹی کا تین ٹائم مل دے،
کپڑے بھی ہر روز تو میں تین دیکھنا وہ میرے گھر کے نیچے سے گزرتا, میں کہا میں تین ڈیلی دیکھنا نویں کپڑے پا کے, کپڑے تو آندا, کپڑے استری کراندا, کپڑے چینج کرن دا بھی ٹائم تیرے کول, روٹی کھان دا بھی ٹائم تیرے کول, جاب تے جان دا بھی ٹائم تیرے کول, آن دا بھی ٹائم, سوہریاں جا اپنی بیوی نو چھڈن جان دا بھی ٹائم تیرے کول, بچیاں نو سکولوں بھی تو لے آ رہے, سب کچھ تو کرن دے, تو خدا لے تیرے کو ٹائم, خدا کے لیے وقت نکالیں, خدا کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ کرے کہ آپ کو دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالنا پڑے. سمجھ آئی بات؟ اتنی خدا سے محبت کریں, آپ کا اولین کام یہ ہونا چاہیے کہ بس میں نے آج خدا کے ساتھ رفاقت کرنی. ان کو خداوند بس میں تھوڑی دیر چاہیا بچے سکولوں لے, بس خداوند میں تھوڑی دیر آٹا لے کے آیا, اسی کہنے خداوند بس میں آٹا لے آواں پھر آنا تھوڑی دیر, خداوند میں کر لا پھر میں دعا کراں گا, پھر میں دعا کراں گا. آپ دعا میں لگے رہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دوسرے کاموں کو کرتے رہیں, لیکن پھر واپس آئیں اور دعا میں بیٹھیں, خدا کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں. اس سے آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ بڑا گہرا ہو جائے گا, اور خدا یہی رفاقت چاہتا ہے. لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں مسیحیوں میں سے مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس رفاقت میں چل رہے ہیں, باقی صرف سنڈے دے سنڈے, وہ بھی ادھا سنڈے, ادھی عبادت, مطلب 10 بجے شروع ہونی 10 بجے انہوں نے گھروں نکلنا, ٹائر پینچر 15 منٹ ہوتے سے نکل گیا, آگے گیا پٹرول موک گیا, مطلب کوئی تیاری نہیں. جب وہ جاب پر جاتا ہے تو وہ کبھی بھی بے خیالی میں نہیں نکلتا, پہلے سوچتا کہ یار میں لیٹ نہ ہو جاؤں, پٹرول دیکھ لا ہے کہ نہیں. لیکن جب وہ چرچ جانا ہوتا صبح تو کوئی اس چیز کو خیال ہی نہیں کرتا کہ پٹرول ہے بھی یا نہیں, ابھی ڈلوا لوں کہ صبح لیٹ نہ ہو جاؤں, کیونکہ چرچ آنا ہمارے لیے ایسے ہی کہ بس پہنچ جائیں گے یار, کوئی گل. بنی اسرائیل قوم غیر محتاط ہو گئے تھے. آج مسیحی لوگ غیر محتاط ہیں, وہ ان جگہوں پر بھی پیر رکھ دیتے ہیں جہاں پر خدا نہیں چاہتا کہ وہ پیر رکھے, اور ہم وہ کام نہیں کر رہے جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. جن کاموں سے خدا منع کر رہا ہے وہ ہم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے. اور لکھا ہے تمہارے گناہوں نے ان چیزوں کو تم سے باز رکھا, اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا. جب خدا کہہ رہا ہے اچھی چیزیں, تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ ان اچھی چیزوں کی وسعت کتنی زیادہ ہے. آپ کو بہت کچھ خدا دینا چاہتا ہے, ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے, لیکن کس کو ملے گا؟ بالو کڑیو چیز ونڈی دی لے جاؤ, کہڑے بالاں کڑیاں نوں ملدا جڑے جاندے نے پلیٹ لے کے, جڑے گھر ہی بیٹھے رہندے نے وہ تے بس سنتے رہندے نے. تو بہت سے مسیحی ایسے نے جڑے سن رہے ہیں خدا کر سکتا, خدا کر سکتا, لیکن ان کو تجربہ کوئی نہیں, کیونکہ ان کی زندگی میں وہ کام نہیں ہوا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس عورت کی طرح کہے میں جا کے اس کی پوشاک چھو لوں گی, تم اچھی ہو جائیں گی. ہاللیلویا. میں تیرے لیے کیا کروں؟ یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. پترس کہنے لگا تو یہاں سے چلا جا کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں. مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اینا پاپی ہوں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا, میرے اینے زیادہ گناہ ہیں کہ سر تسی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یسوع نے کہا تو ابھی تو مچھلیاں پکڑتا, تو آدمگیر بن جائے, میں تجھے آدمگیر بناؤں گا. ہاللیلویا, آمین. تو وہ یسوع کا جنہوں کہتے ہیں پنجابی چ سر کڈواں شاگرد بن گیا. سر کڈواں شاگرد ہو جڑا اچھل کے سامنے آتا, جڑا نمایاں ہوتا دوسرے شاگرد. یسوع کے ساتھ اس کی محبت اس قدر گہری ہو گئی, اس شاگرد کے سائے سے لوگ شفا پانے لگے. جڑا کہہ رہا سی میں بہت گناہ گار ہوں, تو میرے پاس سے چلا جا. یہ بائبل مقدس میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے سائے سے لوگ شفا پا رہے ہیں. کیسی بات. وہ شخص جو یہ سمجھتا تھا مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا, خدا نے اس کے وسیلہ سے ایسے کام کیے جس کو انسانی عقل قبول نہیں کر سکتا. لوگ چارپائیوں میں اپنے مریضوں کو لٹا دیتے تھے کہ پترس نے یہاں سے گزرنا ہے, اس کا سایہ پڑے گا. آمین. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور خداوند سے بات کیجئے. خدا سے کہیں کہ خداوند میں آج شام تیری حضوری میں ہوں. جس طرح تو نے بنی اسرائیل سے کلام کیا, تو نے بارہا مجھ سے بھی کلام کیا ہے. بنی اسرائیل قوم تیرے کلام کو پہچاننے میں, اس کو قبول کرنے میں, اس پر عمل کرنے میں ناکام ہو گئے, اور ان کی تاریخ بائبل مقدس میں مندرج ہے, اور وہ اس لیے مندرج ہے تاکہ ہم اس سے تربیت پا سکیں. خداوند بخش دے کہ ہم ایسے نہ ہوں, ہم پر تیرے کرم کی نگاہ ہو, ہمارے دلوں کو خاکسار بنا. اگر ہمارے دل کے اندر سختی ہے اور کرختگی ہے اور ہم تیرے کلام کو ایمان سے قبول نہیں کرتے, تو آج ہماری اس حالت کو بدل دے. ہم ایمان سے تیرے کلام کو قبول کریں, محبت سے تیرے کلام کو قبول کریں, اور خداوند تو ہمیں عمل کرنے کا فضل دے تاکہ ہم ایک بہترین گواہی لے کر اس معاشرے میں چلیں پھریں, تاکہ لوگ ہمیں ایماندار, دیانتدار اور وفادار جانیں, اور وہ یہ کہیں کہ یہ یسوع کا شاگرد جا رہا ہے. اے خداوند ان تمام عزیزوں پر میں تیری برکت چاہتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام اچھی چیزیں جس میں جسمانی اور روحانی تمام برکات موجود ہیں ہم سے باز نہ رہیں, بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ہم تک پوری پوری پہنچیں. ہم انہیں ریسیو کرتے ہیں آج شام یسوع کے نام سے, اور خداوند اپنے دل کی حالت کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے, خرابی ہے, اور خداوند ہمارے دل کے اندر ایسی چیزیں ہیں, باتیں ہیں جو تیرے کلام کے مطابق نہیں, تو آج خداوند ہمارے دلوں سے ان چیزوں کو ریموو کر, ہمیں اثر نو
تبدیل کر دے، ہمیں نیا بنا دے۔ یسوع کا خون ہمیں سے ہر ایک کو آج شام دھو ڈالے، کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہی گناہ سے چھڑا سکتا ہے، گناہوں کو دھو سکتا ہے، خدا کے حضور بے عیب کھڑا کر سکتا ہے۔ اے خداوند، جتنے لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک پر، واٹس ایپ کے تھرو یا کسی بھی میڈیم سے، ان پر تیری برکت آئے، ان زندگیوں پر تیری برکت آئے، ان گھرانوں پر تیری برکت آئے، ان کلیسیاؤں پر تیری برکت آئے جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ خداوند اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے لوگوں کو چھو کے برکت، اور خداوند ہمیں اپنے حضور بہتر طور سے چلنے کا فضل، ہم تیرے خوف میں رہ کر زندگی گزاریں، اور خدا تجھ سے برکت پائیں اور اس زمین پر تیرا جلال ظاہر کر سکیں۔ بہت سے لوگوں کو خداوند تیرے گلہ خانہ میں اپنی گواہی کے وسیلہ سے خداوند شامل کر لیں، تاکہ خداوند خدا ہماری زندگی کے وسیلہ سے تیرا نام جلال پائے۔ آج کی اس برکت کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔